آپ ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں فرام لاہور گیریزن یونیورسٹی اسٹوڈیوز اور لائیو اسٹریمنگ کے لیے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں edutv.hc.gov.pk پہ اور ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے @edutv_AGC. ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان ڈیجیٹل دنیا کی طرف ہمارا سفر ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اور پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے. لیکن انہی چیلنجز کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ڈیجیٹل پاکستان کو مختلف شعبہ جات میں متعارف کرنے کا فیصلہ کیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈیجیٹل پاکستان ہمارا مستقبل ہے. آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد ملک. آج ہم ان سے ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے اور بہت سی معلومات حاصل کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Thank you. He possesses PhD University of Kent, England, MPhil, MSc, LLB, PU. He qualified PhD under the British Council Scholarship. He is a professor in Lahore Garizan University. He has been awarded thrice by President of Pakistan and once by the Prime Minister of Pakistan on academic achievements. He is Natural Resource Person and a member of National Curricular Committee of Higher Education Commission. He is nominated by Lahore Garizan University for Distinguished Natural Professor DNP AGC. In 2007, he was awarded the Intro Award. His postdoctoral research area is computerized management and control and information system. He worked as a member technical committee for advancement of science, technology and IT, Ministry of Science and Technology, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, and member board of Governors Institute of Management Sciences, Peshawar. He worked as a consultant and advisor for launching IT project for Police Department, Government of Punjab, Lahore, Pakistan, 1982 to 1987. He served the University of Engineering and Technology, Lahore, for 34 years. He has also worked as a dean at Ghulam Hashim Khan Institute, Topi, KPK. The name of Professor Dr. Aftab Ahmed Malik appeared twice in AD Scientific Index 2021 and AD Scientific Index 2022, ranking of highest scientist. He is author of 67 research publications. He supervised more than 80 postgraduate research projects in the area of computer sciences, software engineering, and information technology. Professor Dr. Aftab Ahmed Malik is author of 8 books on computer science, including the book on discussion support system students performance analysis, published in West Germany, USA and Great Britain. He is also an author of book The Fikr Rasool Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ji sir, thank you so much for coming in our studios. Thank you. Ji sir. So, Bismillahirrahmanirrahim. Though this most portions of this talk will be English language, but I'll make it a little bit bilingual, and the deliberations will be also in Urdu language. Ji sir. Your question? Ji sir. So what is digitalization? Yes. So first of all, I should explain what is digitalization. It is the use of digital technology, computers, software, and computer hardware. Therefore, to change the business into a model, provide new revenue and value producing opportunities. It is the process of moving to a digital business. Instead of exchanging money, and we do the digital processes which I am going to explain. First of all, I would like to explain what is digitization. Digitalization is the process of converting information into digital form using particular software. All the objects, images, sound, documents, signals are transformed into digital form. Okay. Right. And as far as the question, why we call it Digital Pakistan, recently the government of Pakistan has introduced a policy at the end of 2021, and I had floated one lecture earlier
probably in September. And then this is the second lecture, so that this is of more importance. In this, on one hand, I'll explain what is Digital Pakistan. Iske jo, after doing a little bit of introduction, I will explain what are missions and objectives of the policy of the government of Pakistan, and then working with the digital environment, how is that? Then we will talk about the major requirements in this talk. And the most important portion of my talk today will be how we can train our youth, and what equipment and facilities would be required, and what courses and skills will be required to handle this unique opportunity, so that we match with the remaining world. And in this connection, we will request, the government of Pakistan will request the higher education institutions and the universities for training our youth. Okay, sir. First of all, I'll explain what is the mission, what is purpose, and what is the vision inside. We want to make Pakistan enrich with the digital technology, so that we can compete with the modern world and educate. The other salient feature is to educate Pakistani youth. I will emphasize particularly the women living in villages. The other point is to develop Pakistan by building youth digital capability. We want to enhance the capability of the youth, so that they can participate in the progress of the country. The major objectives which the government of Pakistan held in view in the DPP policy are, I just narrate, and a few things I will explain in this talk. Digital global market, economic growth are the most salient feature, and the next salient feature is the citizen empowerment. We want to empower our citizens with the qualifications, experience, and skills. The purpose is as far as the requirements are concerned, we can envisage how the planning is made, how we can profess, how the market will be changing. All these things will be covered up in this policy. So, restore motivation of our Pakistani youth. Your next question, please. Sir, what are the important areas we should initially concentrate upon? Right. So, in the discussion and explanation, I cover up the important areas also. Yes, sir. सबसे ज़्यादा important area है the knowledge of software, knowledge of computer science, knowledge of programming, knowledge of information technology, particularly for rural and village women, both of them. And also for transgender persons. The government has thought that they are just moving around on the roads and doing nothing. उनको भी training दे के और उनको भी इस काबिल बनाया जाए. Inclusion of transgender, this is what I mean. Disabled person भी कुछ कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं. It's a best opportunity for them. It's a best opportunity, sure. If we do them little bit training and little bit knowledge and about the skills. Skill is more important. It's an opportunity for their future. जी. It's an opportunity for their future. In opportunity for future, short courses करेंगे बच्चे और youth करेंगे और फिर वो शामिल हो जाएंगे इस दायरे में. Education उनके पास है. The education without skills is meaningless. Exactly. Skill है, मसलन एक वर्कशॉप पे एक बच्चा मैकेनिक है, उसके पास स्किल है, एजुकेशन नहीं है. तो both things are together needed.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پھر ایک وقت آنا ہے, جیسا کہ پوری دنیا میں یہ وقت آ چکا ہے, سب سے پہلے چائنا میں آیا ہے کہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے ہر ایک کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ, کیو آر, 2 ڈائمینشنل بار کوڈ کی جگہ پہ ہر بندہ ایک دوسرے کو پیمنٹ کرتا ہے. کیش لیس اکانومی ہے, دونوں کے پیسے جو ہیں بینک میں رہتے ہیں اور بینکوں کے پاس زیادہ منی کے ذخائر جمع ہوتے رہتے ہیں, لوگ اپنی ٹرانزیکشن آن لائن کرتے رہتے ہیں. اس قسم کا جو کوڈ ہوتا ہے جو اس وقت سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ اس کو ہم کیو آر کوڈ کہتے ہیں. کیو آر کوڈ از ایکچولی 2 ڈائمینشنل بار کوڈ. آپ نے ڈبل روٹی اور دوسری اشیاء پہ اسٹور پہ دیکھا ہوگا کہ ورٹیکل کوڈز ہوتے ہیں, ان کو ہم بار کوڈ کہتے ہیں, لیکن اگر 2 ڈائمینشنل بار کوڈ ہو تو اس کو ہم کیو آر بھی کہتے ہیں. کیو آر کی فارمیشن اس طرح کی ہوتی ہے جیسے ابھی سکرین پہ نظر آ رہی ہیں. تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ پیمنٹ کا سارا طریقہ, ابھی بھی آپ پٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ اصل میں لوگ یوز کرتے ہیں, وہ آپ مشین میں ڈالتے ہیں تو منی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں. لیکن دس از ہینڈلڈ ان چائنا یوزنگ آئی فون. سارا کچھ اس طرح کرنا ہے, آن لائن موبائل پیمنٹس چائنا کی. آج کل یہاں پہ بھی ہم لوگ بل پے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم موبائل کے تھرو ہی کر رہے ہیں. موبائل کے ذریعے فار ایگزامپل آپ گیس کا بل, بجلی کا بل آن لائن موبائل کے ذریعے پے کر سکتے ہیں. تو دس از ون آف دا پیمنٹ میتھڈ وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. اسٹور پہ آپ سودا خریدنے جاتے ہیں اور مالز پہ تو یو پرچیز, اور سب وے پہ مثلاً یہ اورنج ٹرین کی آپ نے ٹکٹ خریدنی ہے تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے خرید سکیں. ابھی تو وہ چائنا والے ہی چلا رہے ہیں لاہور میں جو اورنج ٹرین چلتی ہے. آئی سی ٹی ڈیولپمنٹ ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. ایک تو انفارمیشن ٹیکنالوجی, انفارمیشن کو ہم پروسیس کرتے ہیں, دوسرا کمیونیکیشن بھی اس کی ضروری ہے, ایک جگہ سے انفارمیشن کو دوسری جگہ سینڈ کرنا. تو اس کے لیے بھی لرننگ بہت ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دس ٹاک ٹوڈے آئی ول ریکمینڈ سرٹن امپورٹنٹ کورسز, collaboration and partnership. There should be, this is what I am proposing, public پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ اور اکیڈیمیا میں پارٹنرشپ ہونی چاہیے, پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ میں اور اکیڈیمیا میں پارٹنرشپ ہونی چاہیے. اکیڈیمیا مینز یونیورسٹیز, they should give training to people and that trained people should be used by public and private sector. This is the important side of the application. So therefore the products developed in such a way will be more relevant. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کمپنیاں جو پروڈکٹ تیار کرتی ہیں وہ را مٹیریل دوسری کمپنیوں سے خریدتے ہیں اور اس کو ماڈیفائی کر کے فنش گڈز میں چینج کر کے آگے سپلائی کرتے ہیں. تو سپلائی چین میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز اور اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس چین میں نا ایمبیڈ کر دیا جائے تاکہ ادھر سے مال آئے, وہ بل اپنا سبمٹ کریں اور سپلائی چین کے ذریعے کسٹمر کو سپلائی بھی ہو جائے, کسٹمر بھی آن لائن پیمنٹ کر سکے. تو اس میں بے شمار وقت بچے گا. جو وقت بچے گا ہم پروڈکٹیوٹی کو انکریز کریں گے. انکریزنگ پروڈکٹیوٹی مینز انکریزنگ دی پروفٹ. یہ بزنس کا ایک رول ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہر انسان کو اس بارے میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے. جی بالکل. تو آپ کا پہلا کویشچن میں تھوڑی سی اور چیزیں میں بتا دوں جو آپ نے ایریاز پوچھے تھے, وہ میں ابھی ایریاز کچھ اور, ای ایگریکلچر, ای بینکنگ کی میں نے آپ ایک ایگزامپل بھی دی ہے, ای بزنس, آن لائن بزنس, ای کامرس, ای گورنمنٹ, ای لرننگ تو یو آر ویری ویل اویئر آف دی آن لائن کلاسز اور سارے پاکستان. گورنمنٹ میں کیا آپ بتائیں؟ جی, ای گورننس مینس کہ اگر ایک آرڈر کر کے پہلے زمانے میں
آرڈر کو ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کیا جاتا تھا, ٹائپ کر کے پھر آگے بھیجا تھا, سیورل آفیسر کے پاس جاتا تھا, کئی دن لگتے تھے. ڈائریکٹلی ای میل کریں, ای میل ایک آفیسر پڑھ کے جو آرڈر کرنا ہے اس پہ 2 لائنیں ٹائپ کر کے اگلے آفیسر کو بھیج دے. ود ان 10 to 15 minutes the things can be accomplished. تو ابھی میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے جو سیلینٹ ایریاز ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پرفارمنس مینجمنٹ, پروسیسز, ٹاپ لائن گروتھ, کسٹمر کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا نا کس طرح کا ریلیشن شپ کرنا ہے, ٹچ پوائنٹس کون سے ہیں, اور ڈیجیٹلی ماڈیفائڈ. یہ پہلے بزنس ایک اور میں نے پچھلے لیکچر میں اسی ڈیجیٹل پاکستان کے ایک ایگزامپل دی تھی, وہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وین دا بزنس گروز وی نیڈ سچ تھنگس. ایک آدمی نے خود ایک میڈیکل سٹور کھولا ہے, چھوٹی سی دکان کھولی ہے, جگہ اس کے پاس بتھیری ہے. وہ آیا ہے اور اس میں دوائیاں لا کے خود ہی رکھ دیتا ہے, خود ہی کسٹمر کو دے دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس میں گروتھ پوٹینشیل تھا, اس کا سٹور میڈیکل سٹور گرو ہوتا گیا, ایک بہت بڑا سٹور بن گیا. دین ہی از انیبل ٹو مینیج بائی ہینڈ اینڈ مینولی. Therefore, he brings a computer and software and then enter all the medicines and everything, and he try to employ more people, but rather more computers, and therefore جب ایک کسٹمر آتا ہے تو وہ کمپیوٹر سے دیکھ لیتے ہیں یہ میڈیسن ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. Similarly, this small application can be applied to bigger and larger entrepreneurs. Exactly. Therefore, we are pleased to advance digital transformation and support this idea of the government of Pakistan. ایک ڈیجیٹل میڈیا ہے تاکہ اس میڈیا میں آن لائن ہمیں سہولت ہو, کمپیوٹر ہو, انٹرنیٹ ہو, اور سافٹ ویئر مناسب ہمارے مل جائے. اور ڈیجیٹل میڈیا شوڈ ہیلپ دی user may be the academician, user may be the students, user may be industrialist. تو ابھی میں آپ کو ٹرانسفارمیشن کے بارے میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جی سر. اٹ از ریئلی بزنس ٹرانسفارمیشن انٹو ڈیجیٹل بزنس. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دی ڈیجیٹل نیم از لٹل بٹ آف انیکیوریسی, تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر آفتاب اس کو ڈیجیٹل اور گورنمنٹ آف پاکستان ڈیجیٹل بزنس کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ بیکاز دی ایسنس آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن از چینجنگ دا بزنس انٹو ڈیجیٹل فارم سو دیٹ all the record is in the form of computerized form. That's true. And using the digitalization technologies, there are 4 stages. There are algorithms, particularly developed software, and full automation of the business. تو میں اس میں 3 ایگزامپل تھیں, میں آپ کو ون بائی ون ویری بریفلی عرض کر دیتا ہوں سو دیٹ دس از آن لائن پروگرام اینڈ ایوری تھنگ شوڈ گو ان ٹائم. ون ایگزامپل آف دس از دی کنورجنس آف IT, where the intersection and overlap of IT skills within domain has created the need for a more uniform governance due to cyber security concerns, data flow requirements and skills. اس کا پہلی ایگزامپل کا مقصد یہ ہے جو سلائڈ پہ نہیں بھی لکھا ہوا تو آئی وربلی ایکسپلین کہ مثلا بینکوں کی اگر سیکورٹی, نیٹورک سیکورٹی ہم مینٹین نہیں کرتے تو بینکوں میں اناتھورائز پرسن دے کین انٹر اینڈ دے کین ہیک دی انفارمیشن اباؤٹ اکاؤنٹس, ایون دے کین ہیک دی منی. پرٹیکولرلی بینک امپلائیز دے ڈو سچ تھنگس, اور پھر وہ ان کا کسٹمرز کا کوئی والی وارث نہیں بنتا. اینڈ سملرلی اس میں ہمیں سیکورٹی والے کورسز بچوں کو کرانے چاہیے جو آ کے بینک میں ملازمت کریں اینڈ دے مینٹین دا سیکورٹی آف دا نیٹورک. سیکنڈ ایگزامپل میں لے رہا ہوں of digital transformation is a shift from local control of physical processes, remote monitoring control,
جو ہم لوکلی بیٹھ کے دفتر میں کچھ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہیومن بینگ کی بساط سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, بیکاز دی بزنس ہیز ٹیکن دا شیپ. دیر از انٹرنیشنل بزنس, فار ایگزامپل دیٹ آف دی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ and other import of medicines, import of the other things. پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, سب سے زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ جرمنی کو ہوتی ہے. تو وہ جب ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی آن ڈیجیٹل فارم, اینڈ آل آف our transactions should be in the form of digital and compatible with the other nation. Compatible with the other nation. اچھا جی, یہ ایگزامپل 3 میں کہوں گا ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ وی کین اچیو ایفیشنسی ان آور پروسیجرز. جی آپ کا اور کویشچن ہے؟ جی سر. what is the digital media and other important focus areas, جس کو آپ نے پہلے سے ڈسکرائب کر دیا ہے آلموسٹ, لیکن تھوڑا سا اس کا. جی بالکل. اس میں ڈیجیٹل میڈیا جب ہم اپلائی کریں گے اس میں 3 چیزیں انشور ہوگی. نمبر 1, the systems will become reliable. Okay. System will become efficient. Alright. Systems will become accurate. Calculation will become more accurate and reliable, and promptly we can, for example, آپ کا فائنل ایگزامینیشن ختم ہوتا ہے تو 2-3 دن میں دی یونیورسٹی از کیپیبل آف ایشوئنگ دی ٹرانسکرپٹس اور ایون دا ڈگریز. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں یہی ہے کہ فوراً ہی ہم سارا کچھ ایک دن میں تیار کر لیتے ہیں, ساتھ ہی ہر سیمسٹر کا وہ ریکارڈ تیار ہوا ہوتا ہے. دیٹ از کمپائلڈ. So we can say everything is in our hands. جی بالکل. ابھی تو ہماری حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے ووٹنگ بھی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ہوگی, تو اس میں کئی لوگوں کی ریزرویشن ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ مشین پروگرامیبل ہے, پروگرامرز کین چینج دا پروگرام اینڈ دیئر از اے ڈینجر آف ریگنگ, وی شوڈ آسک دیز پیپل دوز ہو سے کہ یہ خرابی کا باعث بنے گی. اس پہ میں کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ میں نے خود ہی ایک میتھڈ ڈیولپ کیا ہے, وہ انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہوا ہے. At Garrison University with my MSc Computer Science student, we have developed blockchain technology لگا کے آن لائن ووٹنگ کے لیے. تو well, let's see what the government say about it. دوسری بات میں نے ریلائبلٹی کی بتائی ہے کہ جو بھی پروسیجر ہم کریں گے اس میں یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سارا پروسیجر ٹھیک ہو رہا ہے. اگر کوئی خرابی ہوگی تو اٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ. جب انڈسٹری میں آپ نے کوئی اس قسم کا پروسیجر لگانا ہے تو اس کے لیے یورپ میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا ہے, اس کا نام ہے انڈسٹری 4.0. انڈسٹری 4.0 جو ناظرین سن رہے ہیں دے کین نوٹ ڈاؤن. انڈسٹری 4.0 از اے سافٹ ویئر ڈیولپڈ ان یورپ اینڈ یورپین یونین کے سارے ملکوں میں وہ استعمال ہوتا ہے. انڈسٹری 4.0 از فار دی کمبینیشن آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. اس کے لیے یہ سافٹ ویئر بہت مفید ہے. اس سافٹ ویئر کی ڈیٹیل میں اس پروگرام میں نہیں بتا رہا, کبھی کسی نیکسٹ پروگرام میں. اور ڈیجیٹل ایجوکیشن میں تو پورے ملک نے آن لائن ایجوکیشن دی ہے. یہ سلائڈ بھی میں اسکپ کر لیتا ہوں. اور آپ کا جو اگلا کویشچن ہے what is digital education, ڈیجیٹل, یہی تو ڈیجیٹل ایجوکیشن یہ ہے کہ وین وی گیو آور لیکچرز, فار ایگزامپل کووڈ-19 کے دنوں میں ہم گھر سے بیٹھ کے لیکچر دیتے تھے. ایک ٹیچر گھر سے بیٹھ کے لیکچر دے رہا ہے اور لیب کرا رہا ہے, تو وہ گھروں میں دوسرے گاؤں میں شہروں میں بیٹھے ہوئے بچے سن رہے ہیں, اور انہیں ہم لیکچر کی سلائڈز بھی, لیکچر کے نوٹس بھی, سارا کچھ بھیج رہے ہیں, ایویلیویشن بھی آن لائن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لاہور گیریزن یونیورسٹی میں ایک بھی ہماری کلاس ضائع نہیں ہوئی تھی. بالکل ایسا ہی. تو دس از بچوں نے بہت شوق سے پڑھا ہے, بچوں نے شوق سے پڑھا ہے. اور کچھ بچے جو ہے پھر بھی گڑبڑ کرتے تھے. ایک ریسرچ پیپر میں نے لکھا تھا کہ جو بچے
unfair mean استعمال کرتے ہیں technically how we can overcome that and we are overcoming mashallah. So online education is very useful. جو فرمز ہیں ان کی کیپیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے ڈیٹا شوڈ بی سیکیور اور ایٹ ایوری اسٹیج the permission of the data may be required and the analysis is done and this is how their procedure should work. تو challenges in the way of digital technology. آپ کا ایک question ہے؟ جی جی بالکل. جی So, what basic courses will be required to achieve the objectives? جی بالکل, میں ابھی اینڈ پہ یہی کرنے ہیں کون کون سے کورسز جو آپ فرما رہی ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. جو ایریاز میں نے ابھی آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے نا, سارے کورسز ایک ایک ان کے ریلیٹڈ, کوئی سافٹ ویئر کا ہے, پروگرامنگ کا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, اور دوسرے ایریاز میں جو ہے کمپیوٹر سائنس کے کچھ کورسز, پروگرامنگ کے کچھ کورسز, اور کچھ فری کورسز ہیں وہ آج میں ریکمینڈ کرنے لگا ہوں. تو دس ول کمپلیٹ our talk. Challenges in the way of digital education. تو نیڈ آف دا ڈے ہے, اور وہی کولیبوریٹ بٹوین پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر, یہ میں نے عرض کر دیا تھا پہلے ہی. Is Pakistan ready for a digital revolution? Yes, we are going to. We have educated people, but we have to ensure that they possess skill also. Exactly. ہم انہی ایجوکیٹڈ لوگوں کو پکڑیں گے, ان کو اسکل دیں گے, how they can match with the changing environment. So one procedure is that of the consultative process. جب کسی نے کنسلٹیشن کرنی ہو تو ڈیجیٹل گلوبل مارکیٹ کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے, یہ سب سے فنڈامنٹل ایریا ہے ہمارا. اور پالیسی ڈیزائن بھی, روبسٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بھی اسی کے انڈر آئے گی. اچھا, میں ابھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ سلائیڈ جو اس وقت اسکرین پہ آ رہی ہے, واٹ آر اسکلز ریکوائرڈ, ڈیجی اسکلز کے نام سے. ڈیجی اسکلز از این ایپ دیٹ انیبلز یو ٹو ایکسیس all courses offered by یہ اس کا لنک دیا ہوا میں نے www.digiskills.pk. اس میں آپ کو بے شمار بچوں کو اور کوالیفائڈ لوگوں کو کورسز ملیں گے. It is an amazing initiative taken by the Pakistan government. یہ پاکستان گورنمنٹ کی ڈیولپ کی ہوئی ایک سائٹ ہے, اس کے اوپر لوگ جائیں. اور یہ میں اس کو زیادہ دیر تک اس لیے ڈسپلے رکھا ہے کہ آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. ناظرین نوٹ کر لیجئے, digiskills.pk, www.digiskills.pk. جی جی. It is an amazing initiative taken by the government of Pakistan. It's a free program with mission to train over 1 million people. Mission یہ ہے کہ 1 ملین لوگوں کو ہم نے ٹریننگ اور اسکل کی دینی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے سلسلے میں. اچھا جی, اس ایپ کے بارے میں اور کچھ بتا دوں. ڈیجیٹل اکانومی کے لیے یہ بہت پاورفل ہے. It empowers freelancers, entrepreneurs and students. So when my students are listening, or any student in the country, they are listening, it is this program is being managed by HEC. And it's live, and again maybe it's displayed. Then you can, those who are viewing, they can note down. ایک انڈسٹری کی اپلیکیشن میں نے بتائی ہے آپ کو, سافٹ ویئر بتایا, ایک یہ بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہیں, جو کوالیفائڈ ہیں, انہیں تھوڑا بہت کمپیوٹرس آتا ہے, تھوڑی بہت پروگرامنگ آتی ہے, تو وہ کورسرا کے کورسز آفر ہو رہے ہیں. سم موسٹلی
دے آر ویری یوزفل کورسز. آپ کورسرا کا لفظ لکھیں گے گوگل میں جا کے تو کورسرا ول ہیلپ یو فار آن لائن اکیڈمی. دیر آر سیورل کورسز فری آف کاسٹ. وہ میرا خیال ہے آپ کو نالج اور اسکل کو انہانس کرنے کے لیے کرنے چاہیے. اس قسم کے 1000 یوزفل کورسز ہیں. میں نے 5 ایڈوانس کورسز ان کووڈ-19 کے دنوں میں سرٹیفکیشن کے کیے تھے, تو فری آف کاسٹ میں نے کیے تھے وہ, لیکن وہ گیریزن یونیورسٹی نے ارینج کیا ہوا تھا فیکلٹی کے لیے. تو وہ کورسرا از ویری یوزفل آن لائن لیکچر. اچھا وہ اس طرح ان کا طریقہ کار ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آف دا کنٹری, ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ آن لائن اسائنمنٹ دیتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, اسائنمنٹ دیتے ہیں, لیسن ویڈیوز آپ کو دیں گے, پھر آپ کا ایگزام لیں گے. اور وہ کورس سم کورسز آر فری, مے بی 1000. پچھلی سلائڈ پہ آپ کو دکھایا. تو آپ کورسرا کو دیکھیں. پھر دوسرا یوٹیوب کے کسی کورس کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے تو اس کی سلائڈ بھی آپ کو ملیں گی. فار ایگزامپل یہ میتھ کا کرنا ہے تو اسکین میتھ میں اس کے سارے پرابلم آپ اس ایپ سے مستفیض ہو سکتے ہیں. فوٹو میتھ از لرننگ ایپ, اس کا نام فوٹو میتھ ہے. رائٹ. اس کے علاوہ موسٹ آف دا کورسز آر آن لائن فری, developed by various universities and various foreign universities. وہ کئی کورس پروفیسرز کرواتے ہیں لیکن آن لائن فری چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ڈاؤن لوڈ کر کے ابھی میں اس طرف آنے لگا ہوں جو آپ نے کویشچن ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ کون کون سے کورسز زیادہ ضروری ہیں ان کے لیے اس فیلڈ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. اس کی ریلائبلٹی, ایفیشنسی اور اس کی اپلیکیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے کون کون سے کورسز ضروری ہیں. سب سے پہلے تو میں میتھمیٹکس کا کورس آپ کو ریکمینڈ کروں گا. کمپیوٹر پروگرامنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن, جس کو ہم ICT بولتے ہیں. ICT انفارمیشن ٹیکنالوجی ود کمیونیکیشن. اور اس میں سیکیورٹی کا جو کورس ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا, اور نیٹورکنگ کا, نیٹورکنگ سیکیورٹی, سافٹ ویئر انجینئرنگ, انٹرپرینیورشپ. اس میں یہ انٹرپرینیورشپ میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے ہاؤ دی آرگنائزیشن اینڈ بزنس آرگنائزیشن دے ورک, how they become profitable, how they can increase profitability. ان کے آرگنائزیشنل لیول کتنے ہیں. نارملی 3 آرگنائزیشنل لیول ہوتے ہیں. اس میں ٹاپ مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ اور آپریشنل یونٹ ہوتا ہے. اور دے کیپ آن ہیونگ لین بٹوین آل دا 3 لیولس. اور اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے. لاسٹ ہے انٹروڈکشن ٹو آن لائن بینکنگ. اس میں بہت جاب نکل رہے ہیں ینگسٹرز کے لیے آن لائن بینکنگ میں. اٹین اسکلز ان دیز ایریاز: ای گورننس, ای کامرس, انوویشن اینڈ فائنینشیل انکلوژن, ICT ڈیولپمنٹ, اور ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ اسپیشل کورسز ہیں جو بزنس آرگنائزیشنز فرام ٹائم ٹو ٹائم کرواتی ہیں. کئی بزنس آرگنائزیشن فری کورسز بھی کروا رہی ہیں, لیکن اگر آپ کو تھوڑے بہت پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں بینگ دی نیشنل ریسورس پرسن آف ہائر ایجوکیشن کمیشن, آئی ویری ہمبلی ریکویسٹ دی ہائر ایجوکیشن کہ میں کچھ یونیورسٹیوں کے نام عرض کر رہا ہوں HEC کو, وہ ان یونیورسٹیوں کو کہیں کہ اپنے بچوں کو وہ یہ کورسز کروائیں. میں ابھی کورسز بتائیں, ابھی میں آپ کو یونیورسٹیز کے نام بتاتا ہوں. کون کون سی میرے خیال میں یونیورسٹیز ہیں جو انوویشن کو سپورٹس کر سکتی ہیں, بیکاز اٹ از اے کٹنگ ایج. اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کون کون سے ایریاز کے لیے ہماری یونیورسٹیز ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ان کا ہوگا, اور ہے بھی. ساری یونیورسٹیز میں بے شمار فار ایگزامپل ہماری یونیورسٹی میں 80 کے قریب PhD فورن کوالیفائڈ, لوکل کوالیفائڈ PhDs ہیں.
ہماری یونیورسٹی بہت ریچ ہے کوالیفائڈ مین پاور پہ. تو یہ شارٹ کورسز ونس اگین آپ کو ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اور اگر آپ کو اس میں جاب بھی بڑی ملیں گے, کریٹنگ انٹرسٹنگ اینڈ وائرل کانٹینٹ ہیں اس کے سچ کورسز کے. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا تو سارے بچے کر لیتے ہیں, ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اور ویڈیو اینڈ سوشل میڈیا, ایس ایم ایس اینڈ ای میل مارکیٹنگ, یہ بڑا جو آج کل سیلینٹ چل رہا ہے, کیونکہ ای میل کے ذریعے کئی خرابیاں ہو رہی ہیں, وہ بھی سیکورٹی میں آ جائے گا. سوشل میڈیا کمپینس, اور پھر آئی سی ٹی ڈیولپمنٹ کا میں نے پہلے عرض کر دیا آپ کو. یہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں 9 یونیورسٹیوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. اللہ کرے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے, اور ساری یونیورسٹیاں, یہ بیسٹ یونیورسٹیاں میرے خیال میں, یونیورسٹی آف پشاور, قراقرم یونیورسٹی گلگت, یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور. اس یونیورسٹی کو تو میں نے 34 ایئر سرو کیا ہے. لاہور گیریزن یونیورسٹی, بی زیڈ یونیورسٹی ملتان, اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. وہ اگر گورنمنٹ کی تجویز مان لیں تو وہ بیسٹ ادارہ ہے. وہاں پہ میں ڈین کے طور پہ کام کر چکا ہوں. لیکن کراچی یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی, دس از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان. ایک غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ اور ایک انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی, دے آر 2 بیسٹ آرگنائزیشنز جو بزنس بھی کمپیوٹنگ کی بھی ایجوکیشن دیتے ہیں. آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ نہیں سر, یہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہی تھا کہ انہانس کس طرح وہ انہانس کرتا ہے. ہاں, اس میں میری لسٹ میں میں نے ریکمینڈ تو وربلی کر رہا ہوں, لیکن گورنمنٹ کو یہ ان یونیورسٹیز کو پوچھنا پڑے گا, اور میں 10ویں نمبر پہ وربلی ڈال رہا ہوں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ٹوپی ثوابی, جی, provided they accept the government call and they are prepared, but وہ لوگ بہت اچھے ہیں. These are recommended by you. I'm recommending that. Okay. Thank you for asking very good questions. Thank you so much, sir. جی تو ناظرین, ہم لوگوں نے آج ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں جانا. ہم نے اس کے امپورٹنٹ جو ایریاز ہیں, اس کے جو بینیفٹس ہیں, اس کے جو کورسز ہیں, اور کون کون سے انسٹیٹیوشنز میں اس کی موسٹلی جہاں پہ یہ انہانس کرتا ہے اسکلز آف یوتھ, کہاں پہ ہیں, وہ سر نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو سے تشریف لایا اور ہمیں ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں بتایا. جو مین ہم لوگوں نے اس میں جو ہم نے آن لائن اکیڈمی یا ایپس کے بارے میں بات کی, وہ ہے www.digiskills.pk, جو AGC کی ایک ہے. اس کے بعد آپ یوٹیوب, یہ اس وقت اسکرین پہ بھی آ رہی ہے. جی بالکل. فوٹو میتھ ہے آپ کے پاس ایپ, جہاں سے آپ یہ ای لرننگ وغیرہ کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین, ہم لوگوں نے بہت سی معلومات حاصل کی, اور انشاءاللہ مزید پروگرامز میں ہم اور اس کے بارے میں مزید جانیں گے. تو تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ انمول ارشد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.